मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साहब, तमाम दोस्तों, सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं कि आज आपको यहाँ पर ज़हमत देने की वजह, आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। हमारे लिए एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, बाइस इफ्तिखार है ये लम्हा कि आज हमारे साथ हमारे इस काफ़िले में एक ऐसी मायनाज खातून जिनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रगल है, डेकेड्स पे मुश्तमिल है, वो तमाम उनकी जस्तजू, तमाम काविशें एक आम इंसान के लिए इस पाकिस्तान में किसी से ढकी चुकी नहीं है। मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा, जो आज पाक सरज़मीन पार्टी के काफ़िले में शामिल हो रही हैं, आज से ये हमारी पीएसपी की फैमिली की ये मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए एक बहुत ही शुक्र अदा करने का ये मुकाम है और पाक सरज़मीन पार्टी के एक एक कारकुन के लिए शुक्र अदा करने का मुकाम है। शायद कुछ लोग इस वाली बात को ना समझ सकें, लेकिन जो लोग पहले दिन से हमारे इस नज़रिए पे हमारे साथ जुड़े कि हमने उन्हें रंग, नस्ल, ज़ुबान, मसलक की तफरीक और इलाकाइयत की तफरीक से निकाल कर हमने उस वक्त उन्हें यह नारा दिया कि हमने पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी में पाकिस्तान के लोगों के लिए अपनी काविशें, पॉलिटिकल काविशें करनी, उनकी ज़िंदगियों में चेंज लाने के लिए। और उस वक्त 2 साल पहले ये बात जब ये की गई उस कराची में जहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा उस वक्त मौत थी, तो अल्लाह ताला ने इस 2 साल मुद्दत में, 2 साल के कम अरसे में उन लोगों को जो उस वक्त इस बात पे बिलीव करने वाले बने, इस बात पे यकीन रखने वाले बने और उस काफ़िले में शामिल हुए, आज उन तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला के आगे झुककर, सर झुकाकर उसका शुक्र अदा करने का मुकाम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस 2 साल के इस कलील से मुद्दत में हमें आज वो दिन दिखाया है कि जब हम पाकिस्तान की एक उभरती हुई, तेज़ी से एक उभरती हुई एक ऐसी नेशनल पार्टी, एक ऐसे नेशनल कॉज वाली जमात बन गए हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के गरीब, पिसे हुए, मजलूम लोग अब उम्मीद की नज़रों से देख रहे हैं हमारी तरफ। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। और आज मोहतरमा फौजिया कसूरी साहिबा के आज हमारे साथ मिलने से हमारे इस नज़रिए को और एंडोर्समेंट मिली है। ये हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है कि पाकिस्तान में और बहुत सारी पार्टीज़ हैं और यहाँ पर हम अभी तक किसी इलेक्शन में लड़कर जाकर हमारा कोई अभी काउंसलर नहीं बना। ऑल्दो कि हमारे पास आज 18 MPAs हैं, हमारे पास आज 4 MNAs हैं, हमारे पास आज इस शहर का डिप्टी मेयर है, लेकिन वो डेफिनेटली पीएसपी जाकर लड़कर नहीं जीती है वो सीटें। अभी तक हमने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये वो लोग हैं जो अपनी पोजीशनों पे थे और इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तो हमें लोगों का ज्वाइन करना एक तो उनके किरदार की अक्कासी करता है कि लोग फ़ायदे और नुकसान देखकर हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। लोग सही और गलत में तमीज़ करके सही रास्ते की तरफ, नेक रास्ते की तरफ और उस रास्ते की तरफ जा रहे हैं जहां से इंसानियत और पाकिस्तानियत के लिए फलाह है और एक जद्दोजहद नज़र आ रही है। मैं इस मौके पे मुबारकबाद पेश करता हूँ, वेलकम करता हूँ और अपनी पूरी पार्टी के लोगों की तरफ से मैंने अभी ने कुछ भी नहीं बताया कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, क्या हैं। मैं चाहता हूँ सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात हो इंशाअल्लाह ताला। जो परसेप्शन, जो
بھی باتیں ہوں گی وہ بہت زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ پلیزنٹ سرپرائز ملتا ہے ہمارے پاس نئے آنے والوں کو. ڈیفینیٹلی میں فوزیہ قصوری صاحبہ سے میں کہوں گا کہ وہ بات کریں، لیکن اس سے پہلے میں 2-3 ایشوز کے اوپر میں یہاں پر اور اپنی گفتگو کر دوں آپ کے سامنے. ایک تو جو لوگ ہم پر 2 سالوں سے تہمت لگاتے رہے، ہم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ نظر نہیں آتی؟ کیا آپ سب کچھ دنیا کے ہی ناخداؤں کے سے امید لگا کر سوچتے سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ الطاف حسین صاحب جو کہ 34 سالوں سے براجمان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے رسوا کر کے انہیں گرا دیا، ان کی جھوٹ کا پردہ فاش کیا، ان کی لوگوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف ظلم کا پردہ فاش کر کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک گولی چلائے بغیر بھی ان کو بھوس کی طرح گرا دیا. کیا آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے بعد اسی شیطانیت کو کیری فارورڈ کرنے کے لیے اس شہر میں، صوبے میں مسلط عشرت العباد گورنر سے اس نے اس کا بیڑا اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا رسوا کیا اس آدمی کو، کیسے اس کی 14 سال کی گورنرشپ، مضبوط ترین گورنرشپ چلی گئی، رسوا ہو کے چلے گئے. کیا آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا؟ کیا قدرت کی نشانی اس میں نظر نہیں آتی آپ کو؟ اس کے بعد پھر ایک نیا ڈرامہ رچایا گیا اسی شیطانیت کو اور آگے بڑھانے کے لیے. نیا ڈرامہ رچایا گیا کہ ایم کیو ایم پاکستان بنا دی گئی 22 اگست کو، 23 اگست کو. تو اس کے بعد فاروق ستار صاحب نے اپنی تمام شرارتیں، تمام چالاکیاں، تمام اپنی عیاری کے عروج پہ جا کر تمام چیزیں کر لیں. کیا فاروق ستار صاحب کا رسوا ہونا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان کو رسوا کیا ہے، جس طرح سے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اور آج وہ ایک طرح سے ہسٹری بن چکے ہیں، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں نظر نہیں آتی؟ پھر بھی آپ، اور ہم سے جو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اپنے گھر سے باہر کیسے نکلو گے 2 سالوں میں، آج ہم لوگ سندھ کے ایک گھر کے اندر ہیں، اور جو رات کے 3 بجے 15 منٹ کی کال پر 15,000 لوگوں کو جمع کر سکتے تھے، آج ان کی سب سے بڑی خبر یہ ہوتی ہے کہ کسی نے دیوار پہ ان کے لیے رات کی تاریکی میں منہ پر کپڑا لپیٹ کر سالگرہ مبارک لکھ دیا، تو سوشل میڈیا پہ پوری دنیا پہ وہ دکھا رہے ہوتے. تو یہ اشارے نظر نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید کس کے ساتھ ہے؟ اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ فاروق ستار، الطاف حسین صاحب، عشرت العباد، فاروق ستار گر گئے، بغیر گولی چلائے، بغیر گالی دیے، بغیر تھپڑ مارے گر گئے. اب بھی جو اس ظلم اور جبر کے جھنڈے کو لے کر، تعصب کے جھنڈے کو لے کر آگے چلنا چاہے گا، اپنے ووٹوں کے لیے لوگوں کو لڑانا چاہے گا، آپ یقین جانیے رسوائی، میرا ایمان ہے کہ رسوائی اس کا مقدر ہوگی، رسوائی اس کا مقدر ہوگی. وہ سوچ نہیں سکتا ہے ہوگا جس طرح سے اس کی رسوائی ملے گی. اور یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ. پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھیں سندھ میں جو ڈرامہ ہو رہا ہے، ہر الیکشن کے 5ویں سال کے آخری 10ویں 11ویں مہینے میں پورے پاکستان میں نئے صوبوں کے لیے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. عجیب تماشا ہے. ہاں 5 سالوں تک حکومت کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھتی. 4 سال 10 مہینے گزر گئے، 2 مہینے کے بعد الیکشن ہے. صوبے بنانے کا خیال آ گیا ہے 2 مہینے پہلے. وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم والوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں آفیشل کھڑے ہو کر اسمبلی کے اندر. ایم کیو ایم والوں کو تو بہانا چاہیے، وہ ان کے اوپر لان تان کر رہے ہیں. بیسکلی دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، سندھی کارڈ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ ایم کیو ایم والے آخری وقتوں میں جب ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ مہاجر کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ایک کے پاس صوبہ سندھ کی حکومت ہے، ایک کے پاس کراچی کی حکمرانی ہے. یہ آج شور مچا رہے ہیں، ایم کیو ایم والے شور مچا رہے ہیں کہ
مہاجروں کا درد جاگ گیا انہیں. یہ صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں. 5ویں سال 30 سالوں سے حکومت میں. یہ 9 دفعہ ایم پی ایم این ایز بن چکے, 9 دفعہ سینیٹرز بن چکے, 6 دفعہ وفاقی وزیر بن چکے, 6 دفعہ صوبائی وزیر بن چکے. 14 سالوں کے لیے ان کا پاورفل گورنر رہا ہے. آج بھی شہر کا میئر ان کا ہے, حیدرآباد کا میئر ان کا ہے, ایم پی ایز ان کے, ایم این ایز ان کے, سکھر کا میئر میرپور خاص کا ایم پی اے, سکھر کا ایم پی اے ان کا ہے. ان کو آج خیال آ رہا ہے مہاجروں کا, اس لیے آج ان کو صوبے کا خیال آ رہا ہے. آج ان کو جاگ مہاجر جاگ کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ 2 مہینے کے بعد جب لوگوں کے پاس یہ کھڑے ہوں گے ووٹ مانگنے کے لیے, تو جس دروازے کو نوک کریں گے اس کے باہر کچرا پڑا ہوگا, اس کے باہر سیوریج کی لائن پھٹی ہوگی, اس گھر سے نکلنے والے گھر کے اندر انسانوں سے پوچھیں گے تو پینے کا پانی شہر میں آ نہیں رہا, اور اگر آ رہا ہوگا تو گٹر ملا پانی آ رہا ہے بدبودار. اس شہر میں 14 گھنٹے کے لیے لائٹ جاری ہے. تو کیا کہیں گے لوگوں سے, ووٹ دو ہمیں؟ تو لوگ پوچھیں گے نہیں, ووٹ تو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے آلریڈی, تو اب میرے ووٹوں سے, وہ کراچی کے ووٹوں سے کیا نئی طاقت آ جائے گی تمہارے پاس کہ تم ہمارے مسئلے حل کرو گے؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور ان کو اب یہ بھی پتا ہے کہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی کرپشن کی رودات تمام زبان زد عام ہے, تو لوگ ان سے بدلہ لیں گے جب یہ ووٹ لینے جائیں گے. اس وجہ سے ان کو پیپلز پارٹی سندھ میں اور ایم کیو ایم کراچی میں یہ تماشا مچائے رکھا ہے. انہوں نے نورا کشتی کر رہے ہیں یہ کہ ایک مہاجر کارڈ استعمال کر رہا ہے اور ایک سندھی کارڈ استعمال کر رہا ہے. تو مہاجروں سے اور سندھی بھائیوں سے اور سندھ کے رہنے والے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کے چہروں کے اترے ہوئے نقاب کو دیکھیں, ان کی اصلی چہروں کو پہچانیں, اور بالکل ان کے پروپیگنڈے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو لعنتیں بھیج رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ شیشے کے آگے کھڑے ہوں اور اپنے آپ کو لعنتیں بھیجیں, بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کو لعنت بھیج رہے ہیں کھڑے ہو کر اسمبلیوں میں. شیشے کے آگے کھڑے ہو, تم کوئی صوبہ سندھ کا حکمران ہے, کوئی کراچی کا حکمران ہے, اور اگر لعنتیں بھیجنی ہے تو اپنی بری کارکردگی کے اوپر شیشے کے آگے کھڑے ہو کر, اپنے اوپر آئینے کے آگے کھڑے ہو کر اپنے اوپر لعنتیں بھیجو. دوسری طرف نواز شریف صاحب نے ڈرامہ مچا رکھا ہے. آج وہ آ کر فہرست پڑھتے ہیں 5 سالوں کے بعد, آج بھی ان کا وزیر اعظم کے انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ ظلم جبر کرائے گئے, کون سا دھرنا ان سے کروانے کی سزا ہو گئی ہے, کون سا دھرنا ان کے خلاف کرایا گیا, اسٹیبلشمنٹ کے کون سے لوگ ان کے خلاف تھے. نواز شریف صاحب ان ساری باتوں پہ سب سے پہلی ایف آئی آر آپ ہی کی کٹنی چاہیے. آپ دیٹ مینس کہ آپ کی ساری باتیں مان لینی چاہیے کہ آپ سب سچ بول رہے ہیں, اور اس سارے سچ کے اوپر آپ اس وقت جو یہ کارنامے آپ بتا رہے ہیں, اس وقت آپ وزیر اعظم پاکستان تھے. آپ کو اسی وقت خیال آیا جب آپ کی کرپشن کی داستان زبان زد عام ہو گئی اور آپ کو نکال دیا گیا, تو آج یہ آپ فہرستیں پیش کر رہے ہیں. سب آپ کی بات, میرا تو یہ ریاست سے اور ان کے اپنے وزیر اعظم سے اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ استدعا ہے میری کہ نواز شریف صاحب کی ساری بات کو صحیح مان کر پہلی ایف آئی آر ان کے خلاف کاٹی جائے. وہ کہتے ہیں نا ایڈرز اینڈ ابیڈرز والی, کہ بھائی آپ ہی تو ایڈ کر رہے تھے نا, پھر اس کا مطلب ہے آپ جب یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, تو آپ کے اوپر پہلی ایف آئی آر کٹنی چاہیے اور آپ سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اب تک اور کیا کیا باتیں جو آپ نے ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کر سازش کی ہے پاکستان کے خلاف بقول آپ کے, اور آپ اس میں شامل رہیں. تو یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے. میں ایک دفعہ پھر کراچی والوں, کراچی سے اٹھنے والی یہ تحریک آج پاکستان کی یہ تحریک بن گئی ہے. ہم اب علاقوں اور محلوں میں بٹنے کے بجائے پورے پاکستان کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو پاک سے زمین پارٹی کے نظریے کو اس وقت قبول کرنے پہ, اس وقت اس کے ساتھ کھڑے ہونے پہ میں پاک سے زمین پارٹی کے تمام کارکنوں کو, ہمدردوں کو اور ہم پر بلیو کرنے والے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کو آج کے دن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بہت بڑا آج دن ہے ہمارے لیے. محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ کی ہمارے ساتھ آج شمولیت اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کے غریب اور مظلوم لوگوں کے لیے اگر کوئی فیوچر ہوپ ہے, امید ہے, تو وہ پاک سرزمین پارٹی اور پی ایس پی اور اس کا ایجنڈا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کاموں سے جو ہماری ایک لیگیسی رہی ہے, ہم پاکستان کے غریبوں اور مظلوموں کے دن
پھیر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سے ایک کام لینا چاہے گا تو کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. میں آپ لوگوں کے سامنے میں محترمہ سے میں گزارش کروں گا کہ چند کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں کراچی میں پیدا ہوئی اور میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ میں ایک آزاد پاکستان میں پیدا ہوئی. میری تمام تعلیم کراچی میں ہوئی. میں یہاں بڑی، میری ساری فیملی کراچی میں تھی. میرا کالج کراچی میں ہوا اور شادی ہو کے میں پنجاب چلی گئی. میں نے کبھی اپنے کو مہاجر نہیں سمجھا، حالانکہ میرے ماں باپ 1947 میں بہت قربانیاں دے کے انڈیا سے وہ پاکستان آئے تھے، کیونکہ ایک پاکستان ایسا ملک بنا تھا جس میں ہماری پہچان ہمیں نظر آتی تھی. میں نے ہمیشہ اپنے کو پاکستانی سمجھا. میں نے کبھی یہ نہ سمجھا کہ میں اردو سپیکنگ ہوں، کہ میں پٹھان ہوں، کہ میں بلوچستان سے تعلق ہے. میں ایک پاکستانی تھی اور اللہ نے مجھے وہ ہمت دیا، وہ حوصلہ دیا، وہ ایمان دیا جس کے تحت میں ایک ایسی جماعت کی بانی ممبر بنی. جب پاکستان تحریک انصاف بنی ہے، میں پہلے دن سے اس جماعت کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ جماعت ہمیں یہ امید دیتی تھی، ہمارا یہ مشن تھا کہ یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان میں انصاف لائے گی. یہ وہ جماعت ہے جو پاکستان میں تبدیلی کی بات کر رہی تھی، جو پاکستانیوں کی بات کر رہی تھی، جو ورکرز کی بات کرتی تھی، جو مڈل کلاس کی بات کرتی تھی. میرا اللہ گواہ ہے، میں نے اپنی زندگی کے بہترین 22 سے 23 سال پاکستان تحریک انصاف کو پوری ایمانداری سے دیے. اور آج بھی اس پارٹی کے جو ورکرز ہیں، جو بچے ہیں، جو اس پارٹی میں خواتین ہیں، وہ میری فیملی ہے. جس طرح انشاءاللہ آج سے پاک سرزمین میری فیملی بنے گی اور بن رہی ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں بہت شکر گزار ہوں مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کی، انیس بھائی، آسیہ صاحب، آپ لوگوں نے جس احترام اور جس محبت سے مجھے دعوت دی کہ میں آپ کا حصہ بنوں. میں نے کبھی اقتدار کی سیاست نہیں کی ہے، کیونکہ اگر اقتدار کی سیاست کرنی تھی تو تحریک انصاف بننے کی ضرورت نہیں تھی. پاکستان میں سیاسی پارٹیاں اقتدار کی سیاست کھیل رہی تھیں، لوگوں کا استحصال ہو رہا تھا، غریب پس رہے تھے. جب بھی صاف پینے کا پانی نہیں تھا، جب بھی اسکول نہیں تھے، جب بھی غریبوں کے لیے ہسپتال نہیں تھے، اور آج بھی وہ سب کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا میرے پاس 2 چوائسز تھیں. جب میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مشن سے پھر گئی ہے، جب میں یہ دیکھ رہی تھی 2013 سے، اور میں بار بار ان پرابلمز اور ان ایشوز کی نشاندہی کر رہی تھی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ میں نے کس خلوص سے پارٹی کا ساتھ دیا ہے. وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے مدر آف پی ٹی آئی کا ٹائٹل دیا تھا، اور وہ میرے بچے ہیں. اور ان کو یہ معلوم ہے میں کسی بھی جماعت میں ہوں، جو مجھے ماں سمجھتا ہے میں اس کی ماں ہمیشہ رہوں گی، جو مجھے بہن سمجھتا ہے اس کی میں بہن ہوں. اور میں اپنے بزرگوں کا بھی بہت احترام کرتی ہوں. میرے اندر پاکستان کے لیے ایک آگ ہے. میرے پاس چوائس یہ تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو کے سیاست سے الگ ہو جاتی. اللہ ہیز بن ویری کائنڈ. میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی باقی زندگی بہت سکون سے اپنے دوست احباب اور فیملی میں گزار سکتی تھی، مگر مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. ابھی یہ اللہ ہے جس نے مجھے یہاں تک آج پاک سرزمین کے سیکریٹریٹ پہ پہنچا دیا ہے. میں نے بہت اپنے اللہ سے دعائیں کی، بہت تہجد کیے، بہت نمازوں میں اللہ سے معافی مانگی، اور میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس راستے پہ لے کے جائیے جس میں آپ کی رضا ہے، کیونکہ یہ ہمارا اور ہمارے درمیان اللہ جانتا ہے کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارے کیا جذبات ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں. میرے پاس چوائسز تھیں. میں کسی بھی جماعت میں اور بھی جا سکتی تھی. الحمدللہ لوگ میری عزت کرتے ہیں کیونکہ میں نے ہمیشہ ہر ایک کی عزت کی ہے، مگر میں نہیں جا سکتی تھی ان جماعتوں میں. میں ان جماعتوں کا حصہ نہیں بن سکتی تھی جنہوں نے ہمارے پاکستان کا استحصال کیا ہے، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے پاکستان اور اس کے ریسورسز کو لوٹا ہے. میں ان کے گناہ کا حصہ نہیں بن سکتی تھی. لہٰذا اس تمام اندھیرے کے اندر مجھے مصطفیٰ کمال، انیس بھائی، یہ تمام جو آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نوجوان، آپ کی خواتین، بہت معزز لوگ، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ وہ بہادر لوگ ہیں جنہوں نے گراؤنڈ پہ رہ کر،
جنہوں نے زمینی حقائق جنہوں نے قریب سے دیکھ کر انہوں نے دہشت گردی اور جھوٹ کا مقابلہ کیا. یہ باہر سے اٹھ کے نہیں آئے تھے, یہ کسی دوسرے صوبے سے اٹھ کے یا 2 دن کے لیے تقریریں کرنے اور جلسے کرنے نہیں آتے تھے. یہ گراؤنڈ پہ مصیبتیں سہ رہے تھے, ان کی اپنی جانوں کو خطرہ تھا, مگر انہوں نے جب دیکھا کہ ایک زیادتی ہوئی ہے, گناہ ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہا ہے, یہ اس کے شریک نہیں ہوئے اس کے ساتھ. میں اس چیز کا بہت احترام کرتی ہوں, اور یہ ایک مڈل کلاس پارٹی ہے, اس میں مڈل کلاس کو فروغ دینے کی بات ہوتی ہے. میں نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے بھی ورکرز کی بات کی ہے. میری تمام جد و جہد تھی, عمران خان کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتی تھی, میرا ان سے پرسنل کوئی ناراضگی نہیں ہے. میری صرف ناراضگی ہے جو ہماری پارٹی کہاں سے شروع ہوئی تھی اور آج جن لوگوں کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے 22 سال کے بعد, جن لوگوں کا ہم نے احتساب کرا کے ان کو جیلوں میں بھجوانا تھا, آج پاکستان تحریک انصاف ان کی سرپرستی کر کے دوبارہ ان کو اسمبلیوں میں بھیجنا چاہتی ہے, اور ہم اس کو بلاک کریں گے انشاءاللہ. ہم ہاریں گے نہیں, ہم کر نہ سکیں وہ الگ بات ہے, مگر ہم اپنی پوری کوشش کریں گے. اور اس کے لیے وہ جماعت چاہیے, وہ پلیٹ فارم چاہیے تھا مجھے جہاں سے میں کھل کے اپنے دل کی بات کر سکتی. میں آپ لوگوں کو بتاؤں, جب ہم یہاں آ رہے تھے, میری ابھی تھوڑی دیر پہلے مصطفیٰ بھائی کے گھر پہ ان سب سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے چلتے وقت پوچھا, آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں, میں پریس کانفرنس میں کیا آپ کچھ خاص بات مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے کچھ نہیں کہلوانا چاہتے, جو آپ کے دل کی بات ہے وہ آپ کریں. مصطفیٰ اللہ آپ کو کامیاب کرے, اللہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے. آپ لوگ جس مشن کے اوپر قربانی دے رہے ہیں پاکستان کے لیے, انشاءاللہ اللہ اس میں رحمت خود ڈالے گا. اور میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ جو آپ کے دل میں آئے. تو میرا دل تو ایک کھلی کتاب ہے, میں تو پاکستان سے محبت کرتی ہوں, کرتی رہوں گی, اور مرتے دم تک انشاءاللہ صاف پانی کے لیے, اسکولوں کے لیے, ملازمتوں کے لیے, خواتین اور نوجوانوں کے رائٹس کے لیے, لوگوں کی عزت کے لیے, پاکستان کی عزت کے لیے انشاءاللہ میں گلی گلی کوچے کوچے آپ لوگوں کے ساتھ پھروں گی. اور مجھے اتنا اچھا بھی لگ رہا ہے ایک طریقے سے کہ میں اتنے سالوں کے بعد واپس سیاست کرنے اپنے شہر واپس آ گئی. مگر یہ صرف شہر کراچی نہیں ہے, کراچی پاکستان ہے. اس کے اندر ہر زبان کے بولنے والے, ہر مذہب کو پریکٹس کرنے والے لوگ, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ کراچی میں بستے ہیں. کراچی کو نفرتیں نہیں چاہیے, اس میں اتحاد پیدا کرنا ہے. اس شہر کے اندر جو لوگوں کی کیپیبلٹیز ہیں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, جو محنت کش ہمارے مزدور ہیں, جو ہمارے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پاور ہے, اتنا جذبہ ہے, مگر ان کو کبھی ڈائریکشن صحیح نہیں ملا. بالکل مصطفیٰ نے بات صحیح کہی ہے کہ یہاں پر 2 حکومتیں بیٹھی ہیں. اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈریں, کیونکہ ہر ایک کا اختتام ہے کبھی, اور جواب دے اللہ کے حاضر ہو کے دینا پڑے گا. لہٰذا اپنے ایمان کے ساتھ انشاءاللہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ کر سکتی ہوں, جو میں پاکستان کے لیے آگے بڑھ کے بول سکتی ہوں, خدمت کر سکتی ہوں, آپ مجھے کبھی پیچھے نہیں پائیں گے. اور انشاءاللہ ہم آپ مل کے, کیونکہ یہ وہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو, حیدرآباد کے لوگوں کو, سندھ کے اندر جہاں جہاں پاک سرزمین اسٹیبلش ہو چکی ہے, ان لوگوں کو سوچنا ہے کہ یار یہ انہوں نے ساتھ انہی لوگوں کا دینا ہے جنہوں نے ان کے دم نکال دیے ہیں, جنہوں نے انہیں گھروں سے بے گھر کر دیا ہے, جنہوں نے ان کے گھروں میں موتیں اور پانی اور خوراک کی کمی لائے ہیں, یا یہ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جنہوں نے شہر میں خدمت کی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب وہ لیڈر ہیں آج پاکستان میں, اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے اس بات کو کہتے ہوئے کہ جنہوں نے کراچی کا حلیہ بدل دیا تھا جب یہ میئر تھے, اور ساری دنیا کے اندر کراچی کا نام ہوا تھا کہ ون آف دا بیسٹ میئرز ان دا ورلڈ واز مصطفیٰ کمال. اور ہم ایز پاکستانیز, میں آپ یہاں نہیں تھی, میں پاک سرزمین میں یا MQM میں نہیں تھی, مگر ایز اے پاکستانی مجھے اتنی پرائڈ محسوس ہوئی تھی کہ بھائی پاکستان میں سب چوریاں نہیں کر رہے ہیں, پاکستان میں سب جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, لوٹ مار نہیں مچا رہے ہیں. پاکستان میں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جو جذبے سے اور اپنی عقل ایمانداری سے کام کرتے ہیں, ان کو موقع کی ضرورت ہے. تو میں اپیل کروں گی انشاءاللہ یہ بدلتا ہوا پاکستان, کسی نے کہا نیا پاکستان, کسی نے کہا بہتر پاکستان, کسی نے کہا ایک پاکستان, کسی نے کہا 2 پاکستان, یہ پاکستان ہے.
कराची पाकिस्तान का दिल है। जब तक हम कराची को नहीं उठाएंगे, यहाँ हम नहीं लाएंगे सही हुकूमत, नहीं नए लोगों का और ईमानदार लोगों के, हम जब तक उनको मुंतखब नहीं करेंगे हमारे मुल्क में तरक्की हो नहीं सकती है। और पाक सरजमीन इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक कौमी इदारा बनेगा, ये एक नेशनल पार्टी बनेगी पाकिस्तान के अंदर। तमाम सूबों के अंदर ऐसे नौजवान और दयानतदार, ईमानदार, पढ़े लिखे लोग और ख़वातीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान की खुशहाली के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह इलेक्शन के बाद मेरी मुस्तफ़ा भाई से जब ये बात हुई तो इन्होंने मुझे कहा हम ऐसा करेंगे, अल्लाह ने चाहा हम इस पार्टी को लेके आगे जाएंगे। अल्लाह हम सबको गाइड करे। बेशक हम अल्लाह से मांगते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मगर मैं हमेशा ये सोचती हूँ और कहती हूँ कि आखिर हम क्या मांग रहे हैं। हम अल्लाह से कह रहे हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें गाइड कीजिए अल्लाह ताला हमारी नियतें देख के। और अल्लाह आप सबको शाद आबाद रखे और रमज़ान मुबारक। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। मेरे लिए ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था क्योंकि मैं बहुत पीटीआई के वर्कर से मोहब्बत करती हूँ, मगर मैं हर जमात के वर्कर से मोहब्बत करती हूँ क्योंकि वर्कर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है। वर्कर ना हो तो कोई लीडर नहीं है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, शाद आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हिस्सा सही मगर डाला है इसको बनाने के अंदर। अगर फसली बटेरे नया पाकिस्तान बना सकते हैं तो वो हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हम देखेंगे कि नया पाकिस्तान वो बनाएंगे कि नया पाकिस्तान ईमानदार और नेक लोग बनाएंगे। बहुत प्यारा सवाल पूछा है आपने। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक सिवाय अल्लाह के किसी से कुछ मांगा नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं कुछ मांगा, मैंने कभी कोई सीट नहीं मांगी। जब खान साहब ने मुझसे कहा कि आप रिजर्व सीट पे नंबर 1 होंगी, ये 2013 की बात है, तो मैंने कहा खान साहब मुझे रिजर्व सीट नहीं चाहिए, आप मुझे अगर पार्टी के इलेक्शन का, डायरेक्ट इलेक्शन का टिकट देंगे तो मैं वो इलेक्शन लड़ सकना चाहती हूँ। ये रिजर्व सीट उस खातून मेंबर को दें जिसके पास रिसोर्सेज ना हो, जिसने मेहनत की हो मगर वो इलेक्शन ना लड़ सके। मुझे रिजर्व सीट नहीं चाहिए। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें हर हालत में पार्लियामेंट में जाना है नंबर 1 पे। ये खान साहब ने कहा है, भाई मैंने नहीं कहा है। और सेनेट का खान साहब ने मुझे खत दिया था लिख के कि वो मुझे सेनेट में भेजेंगे, मैंने उनसे कभी नहीं मांगा, वो खत मेरे पास है। मगर मैं इस बिजनेस में नहीं हूँ कि मैं लोगों के दिखाती रहूं। अल्लाह उनको हिदायत दे और खुदा करे जो उन्होंने कौम से वादे किए हैं, अगर उनको मौका मिल जाए जो नज़र आ रहा है आपके कहने के मुताबिक कि मिलने वाला है या मिल सकता है, अल्लाह पाकिस्तान के लिए भला करे। अगर उनको मिल जाता है वो मौका तो खुदा करे कि वो अपने चंद वादे तो पूरे करें। मगर मैंने इख्तिदार की सियासत नहीं की है भाई। आई एम अ वर्कर, आई हैव कम, जहाँ मेरा ईमान और मेरा जज्बात मुझे ले आए हैं। और मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ कि हम इंशाल्लाह काम करेंगे। और इख्तिदार और ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती हैं और एक जिम्मेवारी होती है। वो हमारी वैसे नज़र निगरान वज़ीर आला पे है नहीं, हमारी नज़र आने वाले वज़ीर आला पे है। और इंशाल्लाह ताला हम 2 महीने वाला नहीं, 5 साल वाला 5 साल वाले वज़ीर आला पे हमने पूरी प्लानिंग कर ली है। और बाकी ये तो जो लोग पहले तो इनके आपस में सेटिंग हो जाए, एक दूसरे पे लानतों से बाहर आ जाएं, तो फिर वज़ीर आला लानत भेज रहे हैं अपोजिशन पे, अपोजिशन लानत भेज रही है इनके ऊपर, तो पहले एक दूसरे पे ये लानत भेज लें, उसके बाद फिर हम भी अपना मशवरा दे देंगे इंशाल्लाह ताला। ये हमारे MPs चले जाएंगे। हम लोग बहुत सुबह दोपहर शाम मेहनत कर रहे हैं। रमज़ान के दिन हैं, लोग हमारे यहाँ इबादतों पे भी मसरूफ़ हैं। उसके बाद जो टाइम मिलता है तो रात भर हम लोगों की कैंपेन चल रही होती है, इलाकों में जा रहे थे, आप लोगों को पता है सारा कुछ। तो नहीं, इस 2 महीने वाले वज़ीर आला पे नहीं, हमारी नज़र अगले 5 साल वाले वज़ीर आला पे नहीं। PSP ने पहले दिन से अपना ये मौक़िफ़ रखा है कि हम प्री इलेक्शन इत्तिहाद किसी पार्टी से नहीं करेंगे, सोलली अपनी पार्टी के लोगों के साथ, जो कि हमें सिंबल अलॉट हुआ हुआ है, डॉल्फिन हमारा निशान है, इस सिंबल के साथ हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, अपने मंशूर पे, अपने पैगाम पे। और उसकी वजह हमने बार बार बताई है, दोबारा आपको मैं बताता हूँ। मैं ये समझता हूँ हम लोग पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं। देखिए, काम पार्टी हमारी 2 साल की, काम हम लोग ये 30 सालों से कर रहे हैं। जो लोग बैठे ना सारे, ये अब ये फौजिया कुसरी साहबा मोहतरमा हैं, तो अब इनका तजुर्बा ये आज से नहीं शुरू हो रहा, इनका तजुर्बा 22 सालों का तजुर्बा ये लेकर आ रही हैं। तो इसी तरह से अनीस कायम खानी भाई बैठे में 34 सालों का तजुर्बा है भाई पार्टी। तो हमें पता है कि ग्राउंड पे एक आम इंसान, वर्कर और वोटर सोचता कैसे। जब आप किसी से प्री इलेक्शन इत्तिहाद कर लेते हैं तो आपका वोटर कंफ्यूज हो जाता है।
الیکشن سے پہلے کنفیوز ہو جاتا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرض کریں کہ میری پارٹی اور پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم, یا خیر ایم کیو ایم تو ہوگی نہیں, پیپلز پارٹی کوئی اگر اتحاد کر لے کسی سیٹ کے اوپر, تو میرا ووٹر کبھی بھی میرے کہنے پہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ڈالے گا, وہ گھر بیٹھ جائے گا. اسی طرح پی ٹی آئی کا ووٹر کبھی بھی پی ٹی آئی کے کہنے پہ پی ایس پی کو ووٹ نہیں ڈالے گا, وہ گھر بیٹھ جائے گا, اگر ہمارا اتحاد بھی ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو کنفیوز نہیں, یہ ہمارا پہلا الیکشن ہے, ہم نے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے کسی پارٹی سے پری الیکشن اتحاد نہیں کر. ہاں, الیکشن کے بعد جس کو لوگ مینڈیٹ دیں گے, ہمارا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا جو ایجنڈا ہے, جو ریفارم ایجنڈا ہے, اس کے اوپر کوئی بھی پارٹی جو الیکشن جیت کر آتی ہے وہ ہم سے بات کرے گی, ہم اس سے بات کریں گے, جو بھی ہمارے ایجنڈے پہ آئے گا ہم اس کے ساتھ انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تھینک یو, شکریہ. نہیں, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. پی ٹی آئی نے کے پی کے اندر کچھ بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, مگر اس سے بہت زیادہ بہتر کام ہو سکتے تھے, یہ بھی بات صحیح ہے, اور کرنے چاہیے تھے. تو ذمہ داری تھی, کیونکہ دیکھیے جب ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر سارا ٹائم اگر ہم دھرنوں میں کاٹ دیں گے اور ہر وقت پروٹیسٹ ہی کرتے رہیں گے تو کس وقت ٹائم دیں گے بھائی آپ اپنی ایڈمنسٹریشن, اپنے حالات کو. تو وہ سوچنے کی بات ہے. آئی ہوپ دیٹ دے ہیو لرنڈ, اور کبھی آئندہ موقع ملے تو بہتر کارکردگی کریں. چلے, تھینک یو, شکریہ.